वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। जी, आयत नंबर 33 सूरत अल-अनाम, यहाँ से ऑनवर्ड्स हमने आज करना है। और जो मुशरिकीन हैं और जो काफिर हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि क्या क्या उनकी सिफात है और फिर आखिरत में उनका अंजाम क्या होने वाला है। और अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि जिन्होंने शिर्क किया उनको जब अल्लाह ताला आखिरत में इकट्ठा करेंगे तो वहां पे वो सब मुकर जाएंगे और कहेंगे कि ऐ रब, हम तो शिर्क करने वालों में से नहीं थे, और इनकार करेंगे। तो फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि देखो, ये जो झूठ बोलते थे उनका अब अंजाम क्या हो रहा है। ये खुद से झूठ घड़ते थे, और वैसे तो इनमें से ऐसे भी थे जो बज़ाहिर बड़ा गौर से सुनते थे, कान लगा लगा के सुनते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनके दिलों पर पर्दे डाल दिए थे क्योंकि वो सुनने की या हदायत की नीयत से नहीं सुनते थे। वो गलत नियत के साथ आते थे। इसलिए अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि उनके कानों पर जो है वो पर्दे अल्लाह ताला ने डाल दिए, और उनके दिलों पे पर्दे और कानों पे बोझ अल्लाह ताला ने डाल दिया। और अगर वो कोई भी अब निशानी देखें तो वो नहीं मानेंगे। वो झगड़ा करते हैं और कहते हैं कि ये तो पहलों की कहानियां ही हैं। ठीक है। और वो खुद भी रुकते हैं और दूसरों को भी रोकते हैं, यानी डबल डबल गुनाह कमाते हैं, और अपने नफ्सों को हलाकत में डाल रहे हैं, लेकिन इसका शऊर नहीं रखते। और अल्लाह ताला ने उनका फिर आखिरत के बारे में उनका अंजाम बताते हुए फरमाया कि आग पे जब उनको खड़ा किया जाएगा तो उस वक्त फिर उनकी हसरत ऐसी होगी और वो झुटलाएंगे अपने अमाल को, और कहेंगे कि हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया था, हमें तो वापस भेज दो ताकि हम उस चीज का इकरार करें। और उस वक्त फिर वो हमारा रब कह के बात करेंगे। तो उस वक्त की उनकी हसरत भी अल्लाह ताला ने बता दी कि अब उनको समझ आ जाएगा कि जो जो कुछ वो अपने दिल में छुपाते थे वो अब किस तरीके से वाज़े हो गया। और लेकिन अल्लाह ताला ने ये भी बता दिया कि इनको अगर अभी दोबारा लौटाया जाए तो ये फिर उसी सरज पे आ जाएंगे, क्योंकि ये है ही ऐसे, इनकी फितरत ही ऐसी है। और ये कहते थे कि बस यही दुनिया की जिंदगी है और हमने कोई वापस लौटाया नहीं जाना। ये भी बड़ी अहम आयत थी। तो इनको आग पर खड़ा किया जाएगा और इनको कहा जाएगा कि ये देख लो, जो तुम्हारे सामने ही है वो चीज जिसको तुम झुठलाते थे। फिर अल्लाह ताला ने जब अगला रुकू स्टार्ट हुआ तो उसमें फिर इनके खसारे का जिक्र किया कि जो अल्लाह से मुलाकात को झुठलाते थे उन्होंने एक ऐसा खसारा पाया कि उनके पास जब आगे क्यामत की घड़ी कह लें या मौत की घड़ी कह लें, यानी जब उनका खात्मा हो गया तो उन्होंने कहा कि हमने जो कमी की है अब उस पे हम खुद ही हसरत करते हैं। यानी वो उनकी हसरत यहाँ पे फिर अल्लाह ताला ने बताई। एक सेकंड प्लीज। अम्मी, आप अपना मोबाइल रख दें उल्टा करके। हाँ, और मैं इसको बस यहाँ से माइक इसका ऑफ कर रही हूँ। अब आपने इसको ऑन नहीं करना, ठीक है? आपका माइक बार बार ऑन हो रहा है। ये मैं अदीम से करा लेती, ये मेरी तस्वीर में आएगी, पता नहीं मुझसे हो नहीं रहा। मुझे नीचे से आवाज दिया करें। अच्छा, तो ये भी अल्लाह ताला ने बताया कि मौका कोई नहीं मिलता, अचानक ही पकड़ हो जाती है, फौरी ही या तो मौत आ जाती है, और जिसकी मौत आ जाती है ज़ाहिर है उसकी तो क़यामत शुरू हो जाती है ना। तो ये यहाँ पे बताया गया, जिंदगी की हकीकत जो है उसको वाज़े किया गया। और साथ इसमें ये भी बताया गया कि वो अपनी पीठों पर अपने बोझ उठाए हुए होंगे, अपने गुनाहों के, और कितना बुरा है जो बोझ वो उठाए हुए होंगे। यानी वहां पे हर कोई जो है वो अपने अपने गुनाह अपने सर पर ही लाद के खड़ा होगा। यानी दुनिया में तो वो ये करते हैं, खुद भी रुक रहे हैं, दूसरों को रोक रहे हैं, लेकिन उनको इस चीज का एहसास ही नहीं है कि वो किस तरीके से अपने
बोझ के साथ साथ दूसरों का भी बोझ उठा रहे हैं, और बोझ उठाना जो है वो किसी को भी पसंद नहीं होता। जाहिर है आप दुनिया में भी अगर कोई बोझ उठा के फिरे तो आपका दिल तंग पड़ता है। ये कोशिश यही होती है कि आप उसको उतार दें, रख दें, उससे निजात हासिल कर लें। अपना बच्चा उठाना जो है वो भी मुश्किल लग रहा होता है अगर ज्यादा देर तक उठाना पड़ जाए। इवन प्रेगनेंसी के आखिरी दिन में क्या हाल हो रहा होता है कि इंसान कहता है कि फौरन इससे ये बोझ जो है ये अब हट जाए। तो वहां पे अल्लाह ताला ने ये बात इसीलिए बताई कि वहां पे सोच लो कि वहां पे क्या हाल होगा कि जो गलत काम करते हो खुद अपना भी गुनाह और साथ दूसरों को रोकते हो तो उनका भी गुनाह उठाओगे। और उसके बाद जो आई थी वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी कि ये दुनिया की जिंदगी जो है ये तो महज एक खेल तमाशा है, यानी इसकी कोई हकीकत नहीं है। क्योंकि अमूमन इंसान जो है वो इस दुनिया की जिंदगी के पीछे ही लग के तो अपनी आखिरत को गंवाता है ना। तो दुनिया की जो जिंदगी है उसकी अहमियत और उसका लेवल बता दिया कि ये तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कुछ देर के लिए कोई खेल खेला जाता है। खेल कुछ देर के लिए खेला जाता है, ठीक है, और उसके बाद खत्म हो जाता है वो खेल। तो बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस दुनिया को दारुल अमल समझो और ये आखिरत की खेती है। हर जो अमल है उसको आखिरत संवारने के लिहाज से करना है इंसान ने। अगर दुनिया का नुकसान हो भी जाए तो उसको बर्दाश्त कर लें, लेकिन आखिरत का नुकसान जो है वो नहीं बर्दाश्त करना या उसको मोल नहीं लेना, क्योंकि वो तो अबदी खसारा है, अबदी नुकसान है। और ये अल्लाह ताला ने बता दिया कि जो अल्लाह का तकवा रखने वाले हैं उनके लिए आखिरत का घर जो है वो बेहतर है। तो क्या तुम अकल से काम नहीं लेते? यानी कितनी अहम बात है और तुम इसकी तरफ ध्यान नहीं देते और तुम इसी दुनिया की जिंदगी पर फोकस करके बैठे हुए हो जो कि कुछ देर के लिए है और उसके बाद खत्म हो जाए। यहाँ तक हमने किया था, आगे पढ़ रही हूँ। आयत नंबर 33, قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون। यकीनन हमें मालूम है कि जो बातें ये लोग बनाते हैं इनसे तुम्हें गम होता है, लेकिन ये तुम्हें नहीं झुठलाते बल्कि ये जालिम तो अल्लाह की आयत का इनकार कर रहे हैं। कद तहकीक या यकीनन, ना लमू हम जानते हैं, नून जो है वो हम के लिए और आइन लाम मीम जो है वो इल्म जानना। इन्नहु बेशक वो लयहज़ुनुकल्लज़ी अलबत्ता गमगीन करती है तुझको, ला अलबत्ता के लिए, या जो है वो के मायनों में, और हाज़ानून जो है हुज़न गम के लिए आता है, और का तुझको आप, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके अल्लाह ताला उनको बता रहे हैं। अल्लज़ी, यहाँ पे अल्लज़ी से मुराद है वो बात, यानी जो बात वो करते हैं मुशरिकीन या काफिर। यक़ूलूना वो कहते हैं, यह आताइन वाला वो के मायनों में, वो कहते हैं फ़इन्नहुम बस बेशक वो, ला नहीं, युकज़्ज़िबूना का वो झुटलाते आपको, ठीक है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला फिर कह रहे हैं कि वो आपकी तकजीब नहीं करते, या वो के मायनों में, और कज़्ज़बा जो है वो तकजीब के लिए आता है, वाव नून प्लूरल का। वलाकिन्ना लेकिन अज़्ज़ालिमीना जालिम लोग बि आयातिल्लाही अल्लाह की आयात का यजहदून वो इनकार करते हैं। जीम हा और दाल इसका रूप है, और इसका मतलब होता है कि ऐसी चीज का इनकार करना जिसको दिल से इकरार कर चुके हों, यानी दिल में मान रहे हों लेकिन ऊपर ऊपर से जो है उसका इकरार किया जाए। तो कुफर में और जहदा में ये फर्क होता है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे जो है अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तरह से तसल्ली दे रहे हैं, उनको मुतमईन कर रहे हैं कि ये आपकी शख्सियत का इनकार नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप इस बैकग्राउंड को ज़हन में रखें ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत उस माशरे में एक बहुत ज़्यादा सादिक, सच्चे और अमीन इंसान की थी, जिनकी सदाकत का सब इकरार करते थे। कोई भी ये नहीं कहता था कि आपके किरदार में या आपके अखलाक में किसी किस्म की जो है वो कमी है, या कोई आप झूठे हैं खुदा न खास्ता, या कभी आप किसी को धोखा दिया। तो हमेशा से सब एक आपको बहुत इज्जत की निगाह से देखते थे। लेकिन हुआ ये कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यानी आपको नबी बना दिया गया, नबूवत आपको मिली, और उसके बाद आपने अल्लाह का पैगाम जब पहुंचाना शुरू किया तो वही सारे लोग जो आपको इतना यानी अच्छा समझते थे, उन सारों ने ही आपको झुटलाना शुरू कर दिया, उन सब ने ही आपकी तकसीब करनी शुरू कर दी। तो जाहिर है ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कि बहुत ज्यादा तकलीफ दे चीज थी ना।
और आपको इससे गम भी होता था, आप परेशान होते थे कि यानी अगर आप खुद भी अपने आप पे इस पे रख के देखें तो कितना ज्यादा मुश्किल हो जाए, या कैसी सिचुएशन हो कि आप तो सच्चे हों, खरे हों और लोगों के लिए बहुत मुखलिस भी हों, और चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसास भी बहुत थे, तो आपको ये होता था कि इन सबको पता चल जाए हक क्या, और ये हक के ऊपर आ जाए, और आपको ये लगता था कि शायद मेरी पहुंचाने में कोई कमी है, तो इसलिए आप कम करते थे। तो अल्लाह ताला साथ साथ आपको तसल्ली देते हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये जो आपकी तकजीब कर रही है वो तो सिर्फ आपकी नबी होने की हैसियत से कर रही है, यानी दीनी लिहाज से जो मामला है आपका उनके साथ, उस पे वो तकजीब कर रहे हैं, वरना ये आपकी शख्सियत या आपके किरदार को बुरा नहीं समझते। इनको बहुत अच्छी तरह से पता है कि आप कितने सच्चे और रास्तबाज इंसान है। जैसा अबू जहल जो है, उसने भी कहा था ला नुकज़्ज़िबु का वलाकिन नुकज़्ज़िबु मा जित्ता बिही, यानी हम आपको झूठा नहीं कहते, लेकिन जो कुछ आप लेकर आए हैं ना, यानी जो आप हमें बता रहे हैं, जो बात आप कर रहे हैं, जो दीन हमें दे रहे हैं, इसको हम झूठा करार देते हैं। बल्कि ये भी आता है कि जंग बदर के मौके पर अखनस बिन शुरैक जो था, उसने अबू जहल से पूछा अकेले में ना कि यहाँ मेरे और तुम्हारे सिवा कोई और नहीं है, तो सच सच बताओ कि मोहम्मद को तुम सच्चा समझते हो या झूठा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उसने अबू जहल ने आगे से यही कहा था कि मोहम्मद एक सच्चा आदमी है, कभी उसने झूठ नहीं बोला, लेकिन ये कि हम ज़ाहिर है इसको झुटलाएंगे, जो चीज वो लेकर आया उसको हम नहीं मान रहे। उसमें ये बात भी उसने की कि अब इस सारी चीजें कुरैश के पास चले जाए, क्योंकि इनके आपस में मुकाबले भी थे ना इनके कबाइल के। तो यानी मानता वो भी था कि ये अगर मतलब जो बात कर रहा है वो झूठ नहीं है, क्योंकि इसने कभी झूठ नहीं बोला। तो ये बात थी। तो अल्लाह ताला यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तरीके से यही बावर करा रहे हैं कि ये तकजीब जो है तुम्हारी नहीं कर रहे हैं, ये तो जालिम, ये तो हमारी आयात की तकजीब करते हैं। और इस यानी अल्लाह ताला की आयात को ये झुटलाते हैं, और अल्लाह ताला साथ ही समझाना चाह रहे हैं कि जैसा अल्लाह ताला जो है वो इनको ढील दे रहे हैं, यानी इनका एक जो है वो अभी इस्तदराज का मामला वो चल रहा है। ठीक है? तो यानी तुम परेशान ना हो और तुम हिम्मत हौसला रखो। बेसिकली वही बात है कि जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी हो और उसमें इंसान को ऐसी फीलिंग आए या लोगों की तरफ से इस तरह की बातें सुनने को मिले, तो उसमें अगर कोई हिम्मत बंधाए या ढारस दे दे तो इंसान के लिए आसान हो जाता है ना। तो हम देखते हैं कि अल्लाह ताला साथ साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को भी मुतमईन करते हैं, आपका हौसला भी बढ़ाते हैं, लेकिन जहां जहां पे सख्ती से कोई बात या किसी बात पे फर्म होके रहने की जरूरत होती, तो वहां पे सख्ती से बात भी की जाती है और समझाया जाता है। अभी आप देखेंगे आगे। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने बताया कि ये तो ये जालिम ऐसे हैं कि अल्लाह की आयात का इनकार करते हैं, यानी जुल्म करते हैं। जो भी अल्लाह की आयात का इनकार करता है, जुल्म ही होता है ना, कि किसी चीज को उसकी असल मकाम से हटा देना और किसी को उसका हक ना देना। तो अल्लाह ताला का हक था कि उसको माना जाए, उसकी आयात का इकरार किया जाए, लेकिन ये इनकार कर दे। और इसमें आप देखिए जहादा का जो वर्ड है कि दिल में जिसका इकरार हो उसकी नफी करना। आज देखिए बहुत से मुसलमान भी ऐसे हैं जो बहुत से दीन के अहकामात को जानते हैं, मानते हैं कि ये अल्लाह का हुक्म है, दिल में पता होता है, ठीक है ना, कि ये बात भी दुरुस्त है और ये हुक्म है, लेकिन वही बात है कि ऊपर ऊपर से उसका जो है वो, यानी अंदर से तो पता है कि ये बात ठीक है, लेकिन ऊपर से उनका मामला ये है कि करते नहीं है। अमली जो है वो इनकार बहुत से मुसलमान भी हैं जो करते हैं। तो यही चीज समझने की है कि उनका भी यही मामला था। उनमें से भी बहुत से ऐसे थे जो अंदर से हकीकत को जानते थे, समझते थे। तो यहाँ पे बात ये बताएगी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात का वो इनकार नहीं करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात का वो इनकार करते थे। ठीक है, लेकिन बात यह है कि दोनों को ही मानना है, किसी का भी इनकार नहीं किया जा सकता। और आज भी यही मामला है। बहुत से लोग ऐसे हैं, जैसा वो एक जो बुक जो है माइकल हार्ट ने मुझे लिखी थी 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज ऑफ द वर्ल्ड, उसमें सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम उसने रखा है। तो मतलब ही न्यू कि ये किस तरह की पर्सनालिटी थे, और अगर आपको पढ़ें तो उसमें बड़ी सही बातें लिखी हुई हैं।
लेकिन वो खुद नहीं माना था, खुद वो काफिर ही रहा। यानी बात सिर्फ ये है ना कि सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत का इन्फ्लुएंशियल होना या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा होना, सादिक होना, ये ही चीजें मान लेना काफी नहीं है। साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात कर रहे हैं, जो समझा रहे हैं, जो दीन लेकर आए हैं, उसको भी तो मानना है ना। ये तो नहीं कि ये तो मान लिया कि हाँ ठीक है ये सही है, लेकिन बात नहीं उसकी माननी। तो ये तो दीन का तकाजा है, यही यहाँ पे समझाया जा रहा है। तो ऐसे भी कैरेक्टर्स होते हैं, ऐसे भी किरदार होते हैं। और लास्ट वीक भी जब हमने पढ़ा था तो उसमें भी हमने इसी तरह की बात पढ़ी थी कि जो ये दिलों में छुपाते थे अब उनके सामने जाहिर हो जाएगा। तो दिलों में यानी ये जान चुके थे कि ये दीन ठीक है और ये नबी जो है ज़ाहिर झूठ नहीं बोल रहा, या ये शख्स जो है ये सच्चा इंसान है, तो लेकिन ऊपर ऊपर से जो है वो इनकार करते थे और अपनी मर्जी के अमाल ही करते रहे। वलकद कुज़िबत रुसुलुम मिन क़ब्लिका फसबरू अला मा कुज़िबू व ऊज़ू हत्ता अताहुम नस्रुना वला मुबद्दिला लिकलिमातिल्लाह वलकद जाअका मिन नबइल मुरसलीन। तुमसे पहले भी बहुत से रसूल झुटलाए जा चुके हैं, मगर उस तकजीब पर और इन अजियतों पर जो उन्हें पहुंचाई गई उन्होंने सब्र किया, यहाँ तक कि उन्हें हमारी मदद पहुंच गई। अल्लाह की बातों को बदलने की ताकत किसी में नहीं है, और पिछले रसूलों के साथ जो कुछ पेश आया उसकी खबरें तुम्हें पहुंच ही चुकी हैं। वलकद और अलबत्ता तहकीक कुज़िबत झुटलाए गए, कज़्ज़बा झुटलाना और कुज़िबत यानी उनके साथ ये मामला किया गया। कुज़िबत झुटलाए गए, रुसुलुन कई रसूल, बिन कबली का आपसे पहले, फसबरू तो उन्होंने सबर किया, अला ऊपर, माँ जो कुज़िबू वो झुटलाए गए थे, व ऊजू और वो सताए गए, हमजा जालिया अजियत देना होता है ना, ये वही वाला है। व ऊजू और वो सताए गए, हत्ता यहाँ तक कि अताहुम आई उनके पास, हमजा ताया, नसरुना मदद हमारी, ठीक है। नुसरत जो है वो मदद को कहते हैं, नून सादरा नून लिखना हम के लिए। वाला और नहीं, मुबद्दिला कोई तब्दील करने वाला, कोई बदलने वाला, बादाला ली कलिमातिल्लाही अल्लाह के कलिमात को, यहाँ पे लाम जली जो है वो को के मायनों में आप ले लें। वलकद और अलबत्ता तहकीक जा आका आ गई आपके पास, जीम या हमजा क्या आ गई, मिन नबइल मुरसलीन खबरों में से, नून बा हमजा अल मुरसलीन रसूलों की। तो आगे देखिए अल्लाह ताला फिर बहुत ज्यादा ताकीदी अल्फाज में बात करके बता रहे हैं, यानी लकद अलबत्ता तहकीक, यानी ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि ऐसा ही हुआ है कि आपसे पहले भी जो है बहुत से रसूल वो झुटलाए गए। यानी ये कोई ऐसा नया मामला नहीं है कि सिर्फ आपके साथ ही हो रहा है, सिर्फ आज के दौर की बात नहीं है, ये तो हर दौर में होता आया। जब भी अल्लाह ताला ने अंबिया भेजे वो आके लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ बुलाते थे, तो यही होता था शुरू में कि एकदम से लोग उनकी तकसीब करते थे, एकदम से लोग उनका इनकार करते थे, लेकिन उन लोगों ने भी सब्र किया, यानी उन अंबिया ने सब्र किया, वो उन्होंने इस्तिकामत दिखाई, और उनके साथ जो इन पर ईमान ले आते थे उनका भी, ईमान वालों का यही मामला होता था कि वो इन सब बातों पर सब्र ही करते थे। और किस पे उन्होंने सब्र किया, जो उनको झुटलाया गया और जो उनको तकलीफ दी गई, जो उनको अजियतें दी गई, यहाँ तक कि अल्लाह की मदद उनको पहुंच गई। यानी अल्लाह ताला ने यहाँ पे ये भी बता दिया कि ये तो हमेशा से होता आया है, मामला यही रहा है हर दौर में, लेकिन साथ अल्लाह ताला ने अपनी सुन्नत, अपना तरीकाकार भी बता दिया कि अल्लाह ताला की तरफ से मदद जरूर आती है ना। यानी अल्लाह ताला ने हक और बातिल की जंग के लिए जो एक कानून बना दिया है ना, वो हमेशा से ऐसा ही रहा है हर दौर में, वो तब्दील नहीं होता। और ये अल्लाह ताला के कानून है कि जो भी हक बात करता है,
اس کو کسی نہ کسی آزمائش کی بھٹی سے اللہ تعالیٰ گزارتے ہیں تاکہ اس میں صبر کی کوالٹی آئے، تاکہ اس میں استقامت آئے، اس میں قربانی کا جذبہ بھی آئے، اثار کی کوالٹی اس کے اندر آئے، اور اپنے اس کا جو ایمان ہے اس میں بھی پختگی آئے، اور اللہ پہ توکل ان کا مضبوط ہو، اور اللہ پہ توکل یا اللہ پہ ایمان کا وہ پھر ثبوت بھی دیں، خالی زبانی دعویٰ تو نہیں چاہیے نا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بیان کر رہی ہیں کہ یہ معاملات پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، جس نے اللہ کا حکم پہنچایا سب کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، جھٹلائے جانے والا بھی اور تکالیف دیے جانے والا۔ تو اس میں ہمارے لیے بھی یہی سبق ہے کہ ہم جب اللہ کی بات آگے پہنچائیں یا اللہ کے دین کے بارے میں کسی کو کچھ بتائیں، تو اس میں سب سے پہلا جو عموماً رویہ لوگوں کا ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ یا تو وہ جھٹلاتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں، یا وہ کوئی باتیں کریں گے، یا تانے دیں گے، اعتراض کریں گے، یا مذاق اڑائیں گے۔ تو کوئی بات نہیں، اس پہ انسان نے ہمت نہیں ہارنی، اپنی ہمت اسی طرح جو ہے وہ برقرار رکھنی ہے، اور استقامت سے دین کے اوپر جمے رہنا ہے۔ یہ نہیں کہ خود پیچھے ہو جائیں کہ او ہو لوگ تو باتیں کر رہے ہیں، لوگ اعتراض کر رہے ہیں، یا لوگوں کو سمجھانا چھوڑ دیں بالکل کہ میں نہیں کسی کو اب کچھ بتاؤں گا، لوگ ایسے کہتے ہیں ویسے کرتے ہیں، تو یہ بھی نہیں کرنا۔ کیونکہ آپ دیکھیں نا، انبیاء جھٹلائے گئے تو ہم عام انسانوں کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ تو ہوگا آزمائش، اور جو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے مشکل حالات اگر آ رہے ہیں تو اس پہ صبر کرنا ہے تم نے، اور جم کے رہنا ہے۔ اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ اللہ کے کلمات کو بدلنے والا کوئی نہیں، یعنی اللہ کی مدد کا جو وعدہ ہے نا، کلمات سے مراد اللہ کی مدد کا وعدہ یا اللہ کی مدد کا وہ قانون جو کہ جب بھی حق اور باطل کا مارکا ہوتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کا قانون جو کار فرما ہوتا ہے وہ ایک اٹل بات ہے، اور اللہ کی وہ بات، وہ قانون تبدیل ہونے والا نہیں۔ اور وہ قانون کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ حق کو ثابت کرتے ہیں، اور حق جو ہے وہ واضح ہو کے رہتا ہے، چاہے انیشلی طور پر باطل جو ہے وہ مضبوط ہوتا نظر آ رہا ہو، یا حق جو ہے وہ دبتا ہوا نظر آ رہا ہو، یا حق بات کہنے والے یا حق کام کرنے والے کے اوپر سب لوگ ایک دم سے چڑھ دھوڑے اور اس کے اگینسٹ ہو جائیں اور اس کے دشمن بن جائیں۔ تو یہ سب تو اس بندے کے لیے ایک آزمائش کے طور پر ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ حق کہنے والے کا ساتھ دیتے ہیں، اور حق بات غالب بھی آتی ہے۔ اور یہی ہوا بعد میں۔ آپ دیکھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسی کیسی کامیابیاں دی، اور چھوٹی سی ایک جماعت تھی شروع میں، اور پھر وہ کہاں کہاں پہ ان کی حکومت ہوئی، اور کیسا ان کا غلبہ ہوا، اور اسلام جو ہے وہ کتنی طاقتور ایک اینٹی بن کے سامنے آیا۔ تو اللہ کی راہ میں چلتے ہوئے صبر کرنا ہے، استقامت دکھانی ہے، بے صبری نہیں کرنی، اپنا ایمان مضبوط رکھنا ہے، اللہ پہ توکل کرنا ہے، اور اس کا نتیجہ یہی ہے کہ پھر اللہ کی مدد ضرور آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فتح بھی دیتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے این پہ یہ بھی بتایا آیت پہ کہ تمہارے پاس اور رسولوں کی خبریں آ گئیں، یعنی تمہیں بتا دیا گیا کہ پچھلے جو انبیاء تھے ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوتا رہا ہے۔ تو بس یہ ہمارے لیے بھی اس میں آیت میں سبق ہے کہ ہر انسان، ہر مومن انسان جو ہے نا، یعنی جب وہ اللہ کے دین کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنے یا اس کو آگے پہنچانے کی کوشش کرتا ہے نا، تو وہ یہ جان لے کہ اس کے زندگی میں مکی دور ضرور آتا ہے، جو بھی مومن ہے نا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد پھر مدنی دور بھی آتا ہے۔ یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے کہ شروع میں مشکل لگتا ہے یا آزمائش آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ظاہر ہے وہ آزما کے دیکھتے ہیں کہ کتنا کھرا ہے اور کتنا سچا ہے، اور ہر ایک کی زندگی کا اپنا اپنا کوئی نہ کوئی غزوہ بدر بھی ہوتا ہے۔ تو بس یہ آیات جو ہے نا ہمیں یہی چیز سکھاتی ہیں تاکہ ہم اپنا ایمان مضبوط رکھیں۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ تاہم اگر ان لوگوں کی بے رخی تم سے برداشت نہیں ہوتی، تو اگر تمہیں کچھ زور ہے تو زمین میں کوئی
सुरंग ढूंढो या आसमान में सीढ़ी लगाओ और उनके पास कोई निशानी लाने की कोशिश करो। अगर अल्लाह चाहता तो इन सबको हदायत पर जमा कर सकता था, लिहाजा नादान ना बनो। वह इन काना, और अगर है, कबूरा, वैसे तो बड़े के लिए आता है लेकिन यहाँ पे ना ये भारी के मायनों में अगर आप लिखें तो आपको ज्यादा सही समझ आएगा। कबूरा अलई का, ऊपर तुम्हारे, यानी तुम्हारे ऊपर ये बहुत बड़ी या बहुत भारी चीज है। इरादुहुम, उनका इराज करना, उनका मुंह मोड़ना, आइन रा और दाद, ठीक है, या उनका बेरुखी करना। इन, फिर अगर, इस्तात रखते हो तुम, अन, ये के, तब तगिया, तुम तलाश करो। तुम के मायनों में और रूट वर्ड बा, गैन और या है, तलाश करना या चाहना। नफकन, नफक का जो है ये सुरुम के लिए आता है, यानी टनल जो होती है, नून फा और काफ, ठीक है, सुरुंग होती है, दो मुंह जो होते हैं। मुनाफिक का भी यही रूट होता है, ये मैंने आपको शुरू में भी समझाया था, क्योंकि मुनाफिक भी दो रुखा होता है, दो मुंह वाला। तो तुम तलाश कर लो नफकन, एक सुरुंग, फिल अर्दी, जमीन में। औ या सुल्लमन, यहाँ पे सीन लाम मीम ही इसका रूट वर्ड है, लेकिन सुल्लमन जो है वो सीढ़ी के मायनों में भी आता है। इस रूट वर्ड से जो है ना मुख्तलिफ अल्फाज बनते हैं। सलाम की भी होता है, फरमाबरदारी भी होता है, और ये सीढ़ी के मायनों में भी, यानी कोई भी ऐसा जरिया जो बुलंदी पर पहुंचने का एक महफूज जरिया, जिससे आप सलामती से ऊपर में बुलंदी तक पहुंच जाए, ठीक है। तो यहाँ पे सीढ़ी मुराद है, और सीढ़ी कहाँ लगाओ, फिर समाई, आसमान में। फतअतियहुम भी आया, तो तुम ले आओ उनके पास। तो तअतियहुम, तुम, हमजा ताया, ले आओ, हुम, उनके पास। ता तुम के लिए, हमजा ताया रूट वर्ड है, हुम, उनके पास। भी आयतिन, कोई निशानी। वलौ शाअ, और अगर चाहता अल्लाहु, अल्लाह ताला, लजमअहुम, अलबत्ता जमा कर देता उनको, अलल हुदा, ऊपर हदायत के। फला, तो ना तकूनन्ना, तुम हरगिज होना, मिनल जाहिलीन, नादानों में से, ला इल्मों में से, ना वाकिफों में से, ठीक है ना। बल्कि आप इसमें ला इल्म या ना वाकिफ लिखें तो ही ज्यादा बेहतर है। ऑल्दो तफसीर में, तर्जुमा में यही लिखा होता है। अच्छा, तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने, अब देखें, बहुत एक दो टोक वे में बात कर दी है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, कि इनके जो मुतालिबात हैं वो तो चलते रहेंगे। क्योंकि होता ये था ना कि वो बार बार वो जो ये जो काफिर मुशरिक थे, तंग करते थे, मुआवजात का मुतालबा करते थे। कभी कहते थे कि ये सफा पहाड़ को सोने का बना दो, कभी कहते थे कि तुम्हारे ऊपर कोई फरिश्ता आना चाहिए जो अल्लाह की तरफ से नाजिल हो, और वो आके सबको जा जाके बताए कि भी ये अल्लाह का नबी है, फिर हम मान जाएंगे। कभी कहते थे कोई बागात हो तुम्हारे खजूर के नहरों वाले, कभी कहते थे कि तुम कोई महलात हो सोने चांदी के, यानी ये तो बड़ा गरीब है, तो उनको लगता था कि ये कैसे हो सकता है कि ये नबी हो गया। यहाँ तक कहते थे कि हमारे मुर्दों को जिंदा करके ले आओ। अच्छा, या आसमान से कोई टुकड़ा गिरा के दिखाओ हमारे ऊपर जिसकी तुम बातें करते हो। आखिरत के मामला जब इनको बताए जाते थे, या ये कि मुर्दों को जिंदा किया था, तो बहुत अजीब अजीब किस्म के वो मुतालबात करते थे। तो ये होता था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, आपको यानी कभी ये ज़हन में आता, यानी आप देखें ना कितना लंबा टाइम गुजर गया है समझाते समझाते। हमने आपको बताया कि आखिरी मक्की दौर की ये सूरत है। तो लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये देखते कि इतने टाइम से इनको समझाया जा रहा है, ये सीधी राह पे नहीं आ रहे, तो बाज़ दफा आपके दिल में ख्वाहिश होती थी कि काश कोई निशानी अल्लाह की तरफ से ऐसी जाहिर हो जाए कि इन लोगों को यकीन आ जाए और ये कुफर से बाज आ जाए, मेरी सच्चाई को ये लोग मान लें। तो लेकिन अल्लाह ताला ने जो है ना यहाँ पे यही बता दिया कि अगर तुम्हारी ऐसी कोई ख्वाहिश है तो तुम खुद कोई कोशिश करके देख लो, जमीन में कोई सुरंग निकाल लो, आसमान में कोई सीढ़ी लगा के कोई निशानी ला के दे सकते हो तो दे दो, लेकिन अल्लाह की तरफ से ऐसा कोई मामला इनके साथ नहीं किया जाएगा। यानी अल्लाह ताला ने कोई मुआवजा नहीं दिखाना। अल्लाह ताला ने यहाँ पे साफ ये बता दिया। इससे तो ये भी पता है कि मुआवजा जो है वो किसी नबी की कोई जाती ताकत नहीं होता था। कोई अपनी मर्जी से कोई नबी कोई मुआवजा नहीं दिखा सकता था। वो ताकत और वो कुदरत उस नबी को अल्लाह ताला की तरफ से अता करदा होती थी।
تو یہاں پہ یہی چیز واضح کی گئی کہ اگر ایسا تم خود کچھ کر سکتے ہو تو کر لو، تاکہ باقیوں کو بھی یہ باور ہو جائے کہ یہ بھی تمہاری طرح کا عام انسان ہے اور اس کی کوئی ایسی طاقت اور اس کے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں کہ وہ ایسی کوئی خرق عادت بات کر کے تمہیں دکھا دے، یا معجزہ، کوئی معجزہ کہتے ہیں عاجز کرنے والا، یہ کوئی ایسا معجزہ تمہیں کر کے دکھا دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنا بھی اس میں اذن ظاہر کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا کچھ نہیں ہوگا، اس بات کا مطلب یہ ہے۔ تو بات وہی ہے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ تسلی دیتے اور سمجھاتے اور اپریشیٹ بھی کرتے اور ایک طرح کی موٹیویشن بھی دیتے، وہاں پہ جہاں پہ بالکل دو ٹوک یا فرم ہو کے بات کہنا ہوتی یا کرنا ہوتی، اللہ تعالیٰ وہ بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ سب کے کانسیپٹ جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں۔ تو یہی چیز یہاں پہ بھی بتا دی گئی کہ آپ کے اگر دن میں اگر ایسی کوئی سوچ آتی بھی ہے تو آپ خود کوئی کوشش کر کے دیکھ لیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اصل میں دیکھیں، ایک تو بات کیونکہ یہ بھی ذہن میں آتا ہے نا کہ باقی جو انبیاء تھے ان کو معجزے دیے گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی دفعہ کیوں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ معجزات نہیں دیے؟ تو دیکھیں، جو پہلے انبیاء تھے، ایک تو یہ کہ ان کی جو تعلیمات تھیں وہ مخصوص دور کے لیے اور مخصوص علاقے تک کے لیے ہوتی تھیں، اور اس کے بعد پھر اگلا نبی آتا تھا اور پھر مزید معاملات جو ہیں وہ آگے چلتے تھے، اور انسانیت بھی جو ہے اس وقت وہ ایک ابتدائی اپنے دور میں تھی۔ اس وقت کی ضرورت کے تحت اللہ تعالیٰ جو ہوتا تھا نبی کی اس صداقت کو ثابت کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسے معجزات ان کو دے دیتے تھے، لیکن ان کا وہ جو ٹائم پیریڈ تھا وہ ختم ہو جاتا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ بالکل فرق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے، آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آنا تھا۔ جس طرح پہلے تو یہ ہوتا تھا نا، ایک نبی آتا تھا تو یا تو وہ پچھلی ہی شریعت کو لے کر آگے چلتا تھا، یا پچھلی جو باتیں ہیں ان میں کچھ تبدیلیاں ہو جاتی تھی اور پھر کوئی نئی باتیں اور نئی شریعت آ جاتی تھی، ایسا ہوتا تھا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہونا تھا۔ آپ کو تو جو کچھ دیا گیا وہی چیز ایز اٹ از اب رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے ہے کہ سب نے اسی کو ماننا ہے، اسی کو اقرار کرنا ہے اور انہی تعلیمات کو لے کے چلنا ہے۔ تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس دور کے لوگوں کے لیے معجزات دکھا کے ان کو ماننے پہ لے آیا جائے، اور باقی کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ تو پھر یہ یعنی عدل والا معاملہ نہ ہوتا۔ تو یہ بھی ایک ریزن ہے کہ، اور پھر یہ بھی تھا کہ جس طرح آپ پڑھ چکے ہیں قوم سمود کے حوالے سے، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے جب معجزہ مانگ کے لیا اور اس کے بعد انکار کیا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو ان کے مطالبات پر بھی اگر اللہ تعالیٰ کوئی معجزہ دکھا دیتے، اور کرنا تو انہوں نے انکار ہی تھا، تو پھر ظاہر اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار تو پھر ہر ایک کے لیے یہی رہا، تو پھر ان سب کو بھی مٹا دیا جاتا۔ لیکن ظاہر امت جو محمدیہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے لیے یہ مٹایا جانے والا معاملہ جو ہے یہ نہیں ہونا تھا، کیونکہ اس کے بعد کسی نبی نے بھی نہیں آنا تھا اور یہی تعلیمات آگے چلنی تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے بھی جو ہے کوئی اس طرح کا کوئی خرق عادت والا معجزہ تو نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بالخصوص دیا گیا، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے۔ لیکن بہرحال جو اللہ تعالیٰ کا یہ کلام، جو قرآن مجید جس طرح کا یہ کلام ہے، عرب اس کے اوپر اگر غور کرتے تو ان کو بہت اچھی طرح سے سمجھ آ جاتا کہ یہ بہت ہی کوئی زبردست کلام ہے، اور ان میں سے اکثر تھے جن کو پتہ بھی تھا، اندر سے وہ مان لیتے، کیونکہ آپ کو پتہ نا کہ ادب، شعر و ادب اس میں تو بہت آگے تھے وہ، لکھنا پڑھنا یا شعر و شاعری کرنا، یہ شعر و شاعری وغیرہ بہت عروج پہ تھی عرب میں۔ تو وہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا کلام دیا جس نے ان سب کو عاجز کر دیا، اور اس کلام سے متاثر بہت ہوتے تھے۔ تو یہ قرآن مجید جو ہے یہ بذات خود ایک معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن بس وہی بات ہے کہ جنہوں نے انکار کرنا ہوتا ہے وہ سامنے واضح دلائل دیکھ کر بھی انکار ہی کرتے ہیں، اور ان کا بھی یہی معاملہ تھا۔ قرآن مجید کا جو کلام کا جو اعجاز تھا اور جو اس کا اثر تھا، اس کو وہ محسوس کرتے تھے اور اس کے قائل بھی تھے، اور بہت سے ان میں سے ایسے بھی تھے جنہوں نے کہا تھا کہ یہ کسی انسان کا قول نہیں ہو سکتا،
لیکن بس وہی بات ہے، جو ڈھیٹ ہوتے ہیں، جو ضدی ہوتے ہیں، متکبر ہوتے ہیں، جنہوں نے نہیں ماننا ہوتا، ان کا بس یہی معاملہ رہتا ہے کہ وہ پھر اپنی ضد کے ہی پکے ہو کے رہتے ہیں اور انکار ہی کرتے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ساتھ یہ بھی کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت کے اوپر لے آتے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل تھا ساروں کو زبردستی منوا لینا، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا تو یہی ہے کہ سب ہدایت کے اوپر آئیں، سب لوگ مان لیں، لیکن اللہ کی مشیت یہ نہیں ہے۔ مشیت اللہ تعالیٰ کی یہ ہے کہ ہر ایک کے اوپر حق واضح کر کے اس کی مرضی پہ چھوڑا جائے، اور انسان خود جس کو شعور دیا گیا ہے، عقل دیا گیا ہے، وہ اپنے اس عقل و شعور کو استعمال کرتے ہوئے خود پھر جو ہے وہ حق کا اقرار کرے، ٹھیک ہے نا۔ یہ چیز یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بہت کلیئر کر دی تھی کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو جمع کر سکتا تھا ہدایت پہ، اللہ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں تھا۔ اصل میں تو یہاں پہ ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ تم مان تو رہے ہو، سمجھ تو رہے ہو، اور تم لوگوں کو زبان سے اس چیز کا اقرار کرنا ہے تو پھر ہی تمہاری چھوٹ ہوگی، ورنہ تمہارا معاملہ جو ہے وہ اسی طرح کا رہے گا۔ تو ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہتی کہ تم یہ تو جہالت برت رہے ہیں، یعنی اب اس کو ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو مطلب یہ کہ جس کو علم نہ ہو یا جو واقف نہ ہو، یہ اس طرح کے لوگ ہیں کہ یہ نہیں علم رکھتے، یہ شعور نہیں رکھتے، یہ جہالت برتتے ہیں، تو یہ تو نادان ہیں، لیکن آپ ان کی بات مان کے یا ان کی مطالبات کے مطابق آپ اگر اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں یا دعا کریں، یا آپ بھی اگر یہ خواہش رکھیں گے، تو یہ تو اسی قوم کا ساتھ دینے والی بات ہو جائے گی، یا انہی کی طرح کی سوچ رکھنے والی بات ہو جائے گی، تو یہ نہیں کرنا آپ نے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے بالکل منع کر دیا کہ ایسا کوئی ان کا مطالبہ جو ہے اس کے مطابق آپ ریکویسٹ نہ کریں۔ ایک دفعہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دعا بھی کی تھی کہ اس پہاڑ کو سونے کا کر دیں تاکہ یہ سب ایمان لے آئیں۔ جب انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کے بتایا تھا کہ آپ چاہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ایسا ہو تو سکتا ہے، لیکن اگر پھر یہ نہ مانے تو پھر ان سب کے اوپر عذاب آئے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے اوپر عذاب آئے گا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہی رجوع کر لیا تھا، واپس کی نہیں، کیونکہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ انہی میں سے بہت سے ہوں گے جو ایمان لے بھی آئیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں، یہی زیادہ میری دعا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو واضح کر دیا کہ ان کے مطالبات پر ایسے کوئی معجزات جو ہیں وہ نہیں دکھائے جائیں گے۔ انما یستجیب الذین یسمعون والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون۔ بے شک حق بات پر جواب وہی لوگ دیتے ہیں جو سنتے ہیں، اور رہے مردہ تو انہیں تو اللہ بس قبروں ہی سے اٹھائے گا اور پھر وہ واپس لوٹائے جائیں گے۔ انما بے شک یستجیبو وہ جواب دیتے ہیں، یا وہ کے معنوں میں، اور استجاب جو ہے جیما و با جواب دینا۔ کون جواب دیتے ہیں؟ الذین وہ لوگ، یسمعون جو سنتے ہیں، سین میم اور عین، والموتى اور مردہ لوگ یعنی جو مر چکے ہیں، یبعثهم اٹھائے گا ان کو، یا وہ کے معنوں میں، اور با عین اور سا جو ہے وہ مبعوث کرنا، اٹھایا جانا، ہم ان کو، کون اٹھائے گا ان کو؟ اللہ اللہ تعالیٰ، ثم پھر الیہ طرف اس کے، یرجعون وہ لوٹائے جائیں گے، را جیم اور عین لوٹایا جانا، رجت جو ہے وہ لوٹنا پلٹنا اس معنوں میں آتا ہے۔ تو یرجعون وہ لوٹائے جائیں گے۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک بات بہت اچھی طرح سے واضح کر دی کہ اگرچہ یہ مطالبے تو بڑے کر رہے ہیں، لیکن کوئی اس وجہ سے ان کا مطالبہ نہیں ہے معجزات کا کہ یہ واقعی ماننا چاہتی ہیں، تو بس ضدی ہیں، ہٹ دھرم ہے، بس اپنی ایک ضد کی وجہ سے یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اس طرح کی باتیں پہلے بھی لوگ کرتے تھے، ماننا انہوں نے کوئی نہیں ہے۔ اصل میں تو یہ مردہ دل ہے، یعنی ان کافروں کی حیثیت جو ہے وہ مردوں کی سی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ دیکھو جواب وہ دیتے ہیں جو سنتے ہیں۔ یہ بڑی ایک حقیقت کی بات ہے نا، عام
مشاہدے کی بات ہے کہ آپ اگر کسی کو بلائیں، اگر اس تک آپ کی آواز نہیں پہنچے گی تو وہ آپ کو جواب نہیں دے گا. جیسے آپ بچوں کو آواز دے رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنے ایئر فونس لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا، الا یہ کہ ان کو جا کے کوئی بتائیے، آپ جا کے ان کو کھڑے ہو کے کہیں. تو یہ تو بالکل ایک واضح حقیقت ہے کہ جواب وہ دیتا ہے جس کے کانوں تک آواز پہنچتی ہے. تو یہاں پہ اصل میں ظاہری طریقے سے بات کر کے مانوی معنی لیا گیا ہے کہ یہ سنتے، ویسے تو مطلب ان کی قوت سماعت تو ساروں کی ہے، ایسے نہیں ہے کہ ڈیفس ہیں، بہرے تو نہیں ہیں، لیکن جو یہ سنتے ہیں وہ نہ ہی سننے کے برابر ہے، کیونکہ اس کو اندر نہیں اتارتے نا، یا جذب نہیں کرتے، یا ایک کان سے سن کے دوسری سے نکال لیتے، سنی انسنی کر لیتے. تو ایسے لوگ تو بہرے ہی ہوئے ایک طرح سے. تو چونکہ سنتے نہیں ہیں، یعنی جو جس طریقے سے سنا جانا چاہیے کہ اس کے اوپر غور و فکر کریں اور اس کے اوپر پھر اس کو اپنے اندر لے کے جائیں اور پھر اس کے مطابق عمل کریں. تو چونکہ یہ سنتے نہیں ہیں اس لیے یہ جواب نہیں دیتے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ یہ ہدایت حاصل ہی نہیں کرتے تو اس لیے ان کا کوئی عمل بھی اس کے مطابق نہیں ہوتا. تو ساتھ ہی دیکھیں جو آگے آپ اگر اس پہ غور کریں، والموتا، یعنی پہلے بات کی گئی سننے اور نہ سننے کے حوالے سے، اور پھر ایک دم سے مردہ کا ذکر کر دیا گیا. ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو حق بات کو صحیح طریقے سے سن کے قبول کر لیتا ہے وہ اصل میں زندہ انسان ہے، اور جو نہیں کرتا وہ تو مردوں کی طرح ہے. اس کی حیثیت ایک مردہ کی جیسی ہے، جو نہ سن سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے اور اس کو کچھ بھی پتہ نہیں چلتا. ٹھیک ہے نا. تو یعنی قلبی اور روحانی حیثیت سے مردہ ہونا یہاں پہ مراد ہے. تو جن کے جو قلبی اور روحانی حیثیت سے جو زندہ ہیں وہ حق کو سنتے بھی ہیں اور وہ اس کو قبول بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جن کے اندر حق کی طلب ہوتی ہے، جو اپنی خواہش نفس پہ بھی کنٹرول کرتے ہیں اور جو واقعی ہی سیکھنا اور سمجھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے مطابق یہ ہے کہ جو جس طرح سے سنتا ہے اس طرح کی ہدایت وہ حاصل کر لیتا ہے. یعنی جو جتنے غور سے سنتا ہے، جتنے بہترین طریقے سے سنتا ہے، اتنا ہی اس کا عمل جو ہے وہ بہترین ہو جاتا ہے اور اتنی اس کو جو ہے وہ کامیابی پاتا ہے. یہ تو آپ عام حالات میں بھی دیکھ لیں، جیسا بھی آپ لوگوں کے جو ٹیسٹ ہو رہے ہیں جن میں شروع میں آپ لوگوں نے کافی انتھوزیزم دکھایا، اب لوگ جو ہے وہ کافی ڈھیلے پڑ گئے ہیں، اس پہ بڑی محنت کر رہی ہے غزل. تو آپ لوگ اس کو جو ہے ضرور اٹیمپٹ کیا کریں، اور ایزی سے ہوتے ہیں. لیکن ٹیسٹ وہی صحیح طریقے سے اٹیمپٹ کرے گا جس نے بہت غور سے سنا ہوگا اور اس کو پھر سمجھا بھی ہوگا. ٹھیک ہے، تو جو صحیح طریقے سے سنتا ہے اسی کے مطابق وہ عمل کرتا ہے. تو یہ چیز یہاں پہ سمجھا دی گئی کہ چونکہ یہ بظاہر سن رہے ہوتے ہیں، اندر ان کے کچھ نہیں جا رہا ہوتا، کیونکہ ان کی نیت ہی ٹھیک نہیں ہوتی، یہ سمجھنا چاہ ہی نہیں رہے ہوتے، یہ ہدایت کے طالب تو ہوتے ہی نہیں ہے. تو پھر ایسے لوگوں کے اندر کیا بات جانی؟ وہی بات جو پہلے بھی پڑھی کہ ان کے دلوں پر پردے ہیں، ان کے کانوں میں بھی بوجھ اللہ تعالیٰ نے ڈال دیے ان کے گناہوں کی وجہ سے. تو یہ اس لحاظ سے، روحانی لحاظ سے بالکل مردہ ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ مردہ جو ہیں ان کو تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اکٹھا کریں گے اور اللہ کی طرف ہی سب لوگ لوٹائے جائیں گے. یعنی وہاں پہ تو سب نے زندہ بھی ہونا ہے اور وہاں پر سننا بھی پڑے گا. جیسا بات ہے نا، لو کننا نسمع و نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، وہاں پہ پھر یہ حسرت کریں گے کہ کاش ہم سنتے، کاش ہم عقل کر لیتے تو آج ہم یہ جہنم والے لوگوں کے ساتھ نہ ہو. وہاں پہ جا کے ان کو پتہ چلے گا کہ ہم جو سنی انسنی کرتے تو اس کا انجام ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو ایسے لوگ جن کو بتایا جائے، جن کو حق بات جن کے سامنے کی جائے، لیکن وہ اس اپنی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے اس کو نہ مانے، وہ مردہ دل ہیں، وہ اثر نہیں لیتے. اور یہ جان لیں وہ سب لوگ کہ آج اس دنیا میں تو وہ سنی انسنی کر رہے ہیں، یا آج اس دنیا میں تو وہ اللہ کے سامنے، اللہ کی باتوں کو سامنے آ جانے کے باوجود بھی انکار کرتے ہیں، لیکن آخرت میں تو ان کا انکار نہیں چلے گا اور ان کی کوئی بات
جو ہے وہ وہاں پہ نہیں ان کے کام آئے گی. دنیا میں تو انسان اپنی طاقت لگا کے یا اپنے مرضی کے معاملات کر لیتا ہے, لیکن آخرت میں تو مرضی اللہ کی چلنی ہے نا, اور لوٹ کے سب نے اللہ کے پاس ہی جانا ہے. تو بچ تو کسی نے نہیں جانا. چاہے کوئی آخرت میں زندہ ہونے کا انکار کرتا ہے وہ بھی سن لے کہ آخرت میں ضرور اللہ تعالیٰ نے سب کو اٹھانا ہے, اور کوئی سنی انسنی کر رہا ہے اس دنیا میں جان بوجھ کے تو وہ بھی سن لے کہ وہاں پہ پھر اس کو سب چیزیں دکھائی بھی جائیں گی, سنائی بھی جائیں گی, اور اس کے سامنے بھی لائی جائیں گی. تو بات یہی ہے کہ اپنے اپنے دلوں کو ہم چیک کریں, اور اپنے اپنے جو معاملات ہیں ہمارے اس کو ہم چیک کریں کہ ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے جب ہم اللہ کے احکامات سنتے ہیں, جب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی بلا رہا ہوتا ہے, یا اللہ تعالیٰ کے جو یہ قرآن ہے اس کی طرف سب بلایا یا سمجھایا جا رہا ہوتا ہے, تو ہماری سننے کی لگن کیسی ہوتی ہے, کتنی چاہ ہے ہمارے اندر, اور کتنا شوق ہے ہمیں اس کو سمجھنے کا اور سننے کا, اور ہم کتنا کا غور سے سنتے ہیں. بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو پوری کلاس اٹینڈ کر لیتے لیکن ان کا دھیان ادھر ادھر ہو رہا ہوتا ہے, کبھی کسی طرف ان کی اٹینشن ڈائیورٹ ہو رہی ہوتی ہے, کبھی وہ کسی اور طرف توجہ دینا شروع کر دیتے ہیں. اسی لیے جو میں آپ کو ساتھ ساتھ کہتی ہوں کہ آپ لکھا کریں ساتھ ساتھ, تاکہ آپ کی کنسنٹریشن جو ہے وہ ایک جگہ پہ رہے, ورنہ آپ ادھر ادھر, شیطان بھی ساتھ ساتھ ہوتا ہے اور ارد گرد کتنی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو ڈسٹریکٹ کر لیتی ہیں اور آپ کی اٹینشن ڈائیورٹ ہو جاتی ہے. اور جو چیز آپ کی مس ہو جاتی ہے یا آپ غور سے نہیں سنتے تو ظاہر ہے اس سے تو پھر آپ کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکیں گے. تو جب سننا ہے تو غور سے سننا ہے, دھیان دے کے سننا ہے, اور ایسا سننا ہے کہ جس سے پھر انسان کا عمل بھی بدلے. وہی سننا فائدہ دیتا ہے جو انسان کے عمل کو بھی بدلے, ٹھیک ہے, جس کو انسان اندر اپنے اتارے اور اس پہ غور کرے اور اس سے سیکھے, تبھی قرآن کا سننا فائدہ دے گا. ورنہ کئی لوگ اٹینڈ کرتے رہتے ہیں کلاسز اور ان کا عمل نہیں بدلتا, ان کا اخلاق نہیں بدلتا, اور ان کی سوچ نہیں بدلتی, وہ وہی دنیا دار سے ہی رہتے ہیں, اور اسی طرح ان کے لیے دنیا کی اہمیت اور اسی پر چلتے رہتے ہیں. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کیوں کوئی نشانی نہیں اتری. کہو اللہ نشانی اتارنے کی پوری قدرت رکھتا ہے, مگر ان میں سے اکثر لوگ نادانی میں ہی مبتلا ہیں. وقالو, اور وہ کہتے ہیں, لو لا, کیوں نہ, نزلا, اتاری گئی, علیہ, اس پر, آیتن, کوئی نشانی, من ربی ہی, اس کے رب کی طرف سے. قل, کہہ دیجئے, ان اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ, قادر, قدرت رکھتا ہے, قاف ڈال رہا, علی, اوپر, ان, اس کے, کہ, ینزلہ, وہ اتارے, آیتن, کوئی نشانی, ولیکن, لیکن, اکثرہم, اکثر ان میں سے, لا, نہیں, یعلمون, وہ علم رکھتے. ونس اگین پھر ان کی وہی جو بات اور ان کا جو ایک مطالبہ ہوتا تھا کہ کوئی ایسا معجزہ, کوئی حسی معجزہ جو وہ مانگتے تھے, اس کی ڈیمانڈ کرتے تھے کہ کیوں نہیں تمہارے اوپر کوئی نشانی آتی جس سے ہم مان لیں, کوئی ایسی بات جس سے یہ یقین ہو جائے, کوئی ہمیں ثبوت لا کے دکھاؤ, کوئی ایسا حسی معجزہ ہمیں دکھاؤ کہ ہم مان لیں, اور تمہارے اوپر کوئی ایسی نشانی نہیں اتاری گئی تو اس لیے ہم تمہیں نہیں مانتے ہیں. تو ان کو پھر باور کرایا جا رہا ہے. وہی بات ہے کہ کیونکہ ان کے مطالبات بار بار ہوتے تھے, ان کی یہ بے وقوفوں والی باتیں بار بار ہوتی تھی, تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب بھی بار بار دیا جاتا تھا. اور یہ ایک ہی بات ان کو بار بار باور کرائی جا رہی ہے کہ یہاں پہ بھی یہی بات ہے کہ ان اللہ قادر علی ان ینزل آیۃ ولکن اکثرهم لا یعلمون, کہ اللہ تعالیٰ کے لیے معجزہ دکھانا کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ چاہیں تو تمہیں کسی بھی قسم کا معجزہ تمہارے مطالبے کے بالکل عین مطابق دکھا سکتے ہیں. لیکن جو آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے نا کہ ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے, یہ بھی بڑی ذومعنی بات ہے کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے اکثر کو یہ نہیں پتا کہ جو یہ مطالبہ آج کر رہے ہیں, اگر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پورا کر دیا گیا اور اس کے بعد پھر انہوں نے انکار کیا تو ان کا حشر کیا ہوگا. یعنی ان کو یہ علم نہیں ہے کہ خود معجزہ مانگ کے جب یہ انکار کریں گے تو پھر تو ظاہر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت عذاب آئے گا. اس لیے یہ فرمایا کہ یہ عقل نہیں رکھتے, یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ ان کے حق میں کیا بہتر ہے. تو چونکہ بے علم ہے
نا واقف ہیں، اس لیے یہ اس طرح کا تقاضا کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو جو لا علم یا نادان لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ان کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ کس کس قسم کے تقاضے کر رہے ہوتے ہیں اور وہ کس کس قسم کے مطالبات کر رہے ہوتے ہیں یا کیسی بے جا ان کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں. اور کئی دفعہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ انسان اللہ سے کوئی دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے لیکن وہ دعا اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتی، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ چیز میرے لیے ٹھیک نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ وہ چیز یا تو اس کو نہیں دے رہے ہوتے یا اس وقت نہیں دے رہے ہوتے، وقت کو مؤخر کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ابھی اس کے لیے یہ چیز بہتر نہیں ہے یا یہ چیز اس کے لیے بہتر ہے نہیں. کیونکہ دیکھیں ہم تو انسان ہیں نا، ہم تو اپنی ایک ظاہری نظر سے دیکھتے ہیں اور ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ بھی چاہیے اور ہمیں وہ بھی چاہیے اور ہمیں وہ چیز اہم لگ رہی ہوتی ہے. لیکن اسی لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ خیر و فضل کی دعا مانگنی چاہیے کہ کوئی ایسی چیز جس کے بارے میں ہمیں نہ پتا ہو کہ وہ ہمارے لیے کیسی ہے، کہیں ہم وہ بھی نہ مانگ لیں. ٹھیک ہے؟ تو ہمیشہ جو اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت فیصلے ہیں نا، ان کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. دعا ضرور کرنی ہے اور بہت یقین کے ساتھ اور توکل کے ساتھ کرنی ہے، لیکن ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر میں کوئی چیز ایسی مانگ رہا ہوں، اگر وہ میرے حق میں بہتر نہیں ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ وہ مجھے نہیں دیں گے، کہ ہم اپنے انسان ہونے کی حیثیت سے نہیں سمجھ سکتے کہ ہمارے لیے کیا صحیح ہے اور کیا نہیں. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ. زمین میں چلنے والے کسی جانور اور ہوا میں پروں سے اڑنے والے کسی پرندے کو دیکھ لو، یہ سب تمہاری ہی طرح کی انواع ہیں، ہم نے ان کی تقدیر میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، پھر یہ سب اپنے رب کی طرف سمیٹے جاتے ہیں. وما من دابتن، اور نہیں کوئی جاندار. وما یہاں پہ نہیں کے معنوں میں ہے، من دابتن، دابتن جو ہے دال بابا دبیب سے ہے، رینگنے کے معنوں میں آتا ہے، تو کوئی جاندار آپ اس کو کہہ لیں. ٹھیک ہے. فی الارضی، زمین میں، یعنی زمین میں بھی جتنے جاندار ہیں وہ بھی. ولا طائری، طائر جو ہے وہ پرندے کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے. طائرہ یطیرو، وہ اڑتا ہے، اڑنے کے معنوں میں ہوتا ہے یا وہ کے لیے. بھی جناحیہ، یہ جیم نون اور ہا جو ہے یہ جناحن، یہ پہلو کے لیے یا پر کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی اب ان کے پرندے جو ہیں وہ اپنے پروں کے ساتھ جو اڑتے ہیں. اللہ، مگر، یہ دیکھیں اللہ آگے نا اس لیے شروع میں ماں کا ترجمہ چینج ہو گیا. امم، جماعتیں ہیں، یعنی کمیونٹیز، جس طرح آپ کہہ لیں نا امت سے ہے امم. امثالکم، مثل تمہاری، یعنی تمہاری ہی جیسی کمیونٹیز ہیں، یہ تمہاری ہی جیسے گروپس ہیں ان کے بھی. ماں نہیں، فرتنا کمی کی ہم نے، نون الف لام ہم کے لیے آ رہا ہے اور افراط و تفرید فارا تو جو ہے کمی کے لیے. فل کتابی، کتاب میں، من شیئن کسی چیز کی. ثم پھر، الی ربہم طرف اپنی رب کے. یحشرون، وہ اکٹھے کیے جائیں گے. یا وہ کے معنی میں ہا شین اور را جو ہے حشر اکٹھے کیے جانے کے معنوں میں آتا ہے، جیسے یوم حشر ہم کہتے ہیں جس دن سب نے اکٹھا ہونا ہے. اور واو نون پلورل کے لیے آ رہا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جتنے بھی جاندار ہیں، خواہ وہ زمین پہ ہیں، یعنی کوئی زمین پہ چلنے والے جانور ہیں، یا کوئی حشرات الارض ہیں، یا ہوا میں اڑنے والے پرندے جو کہ اپنے یعنی پروں کے ذریعے وہ اڑتے ہیں. یہ سب اگر تم دیکھ لو تو سب ان سب کو بھی اللہ نے ہی پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ سب بھی تمہاری طرح کے ہیں، مختلف گروپس ہیں ان کے. اور یہ جو ہے نا امم امثالکم سے ایکچولی مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ جس طرح تمہیں اللہ تعالیٰ نے کچھ قوانین کا پابند کیا ہے، اسی طرح ان کو بھی کیا ہے. وہ بھی اپنی ان حدود سے تجاوز نہیں کر سکتے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے
ان سب کو سب جانداروں کو پیدا کیا ہے، اور ہر جاندار کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ایک طرح سے جسے کہتے ہیں نا وحی کیا جانا، جیسے شہد کی مکھی کے بارے میں آتا ہے سورۃ النحل میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وحی کر دی، یعنی اس کو القاء کر دی ہے یہ بات اس کے دل میں کہ اس نے کرنا کیا ہے، یعنی جو اس اسپیشی یا اس جاندار کے بقا کے لیے جو معاملات ضروری ہوتے ہیں نا وہ ان کو سکھا دیے جاتے ہیں، اور جو ان کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں ان سے ان کو روک دیا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کی جبلت میں ایسی چیز رکھ دی ہے کہ آپ دیکھیں گائے بھینس بھیڑ بکری وہ سب ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے گھاس ہی کھانی ہے، وہ گوشت نہیں کھائیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ چیز سمجھا دی ہے۔ اسی طرح شیر چیتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے گھاس نہیں کھانی، انہوں نے گوشت ہی کھانا ہے، ٹھیک ہے۔ شہد کی مکھی کو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے وحی کر دی، القاء کر دیا، اس کے اندر اس کو سمجھا دیا کہ اس نے پھلوں کا اور پھولوں کا رس چوسنا ہے اور شہد بنانا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اپنے وہی کام ساری زندگی کرتی رہتی ہے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو بنایا اور ہر ایک کو اس کی باؤنڈریز بتا دی اور اس کو اسی کے اندر اختیار دے کے اس کو چھوڑ دیا گیا کہ اس نے وہی کرنا ہے، اور یہ سارے جاندار جو ہیں جو ان کو کہا گیا وہی کرتے ہیں، اس سے تجاوز وہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو انسان کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور انسانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ معاملات میں بااختیار بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہدایت بھی دے دی، سب کچھ سمجھا دیا، قوت اور ارادہ اور اس کا اختیار ہے انسان کے پاس کہ اب وہ اپنے لیے کیسی زندگی یا کس طرح کے عقائد اور کس طرح کے دین کو وہ اپنے لیے چنتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انسان کے لیے آزمائش بھی رکھی گئی ہے۔ تو انسان کے لیے بھی یہی ہے کہ جو کچھ اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے بس اس کو اسی طرح چپ چاپ مان لے، بجائے اس کے کہ کوئی اس طرح کے حسی معجزات کا مطالبہ کرے۔ حالانکہ یہ جو جاندار ہیں جو اس طریقے سے اللہ کے حکم کے پابند اور اللہ کی مرضی کے مطابق جو ان کو سکھایا گیا، جو ان کو بتایا گیا اس کے پابند ہے، انسان کو تو ان کی نسبت بہت بہتر بنایا گیا، اور ایک امتیازی حیثیت انسان کی ہے کہ انسان کو عقل اور شعور دیا گیا جو کہ ان کو نہیں دیا گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن انسان جو ہے وہ اس چیز کو اپنے شعور کو استعمال بھی نہیں کرتا، اور وہ نافرمانی بھی کرتا ہے اور اللہ کی حدود سے باہر بھی جاتا ہے، اور یہ جاندار جو ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی حدود کی پابندی کرتے ہیں، جو ان کو سکھایا گیا ہے، جس گروپ میں ان کو رکھا گیا ہے، جیسی کمیونٹیز ان کی بنائی گئی ہیں، اس کے مطابق آپ دیکھیں سب اسی طرح رہتے ہیں۔ تو پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کتاب میں کسی چیز کی کمی نہیں کی۔ یہاں پہ الکتاب جو ہے اس سے مراد لوح محفوظ بھی لیا ہے مفسرین نے۔ لوح محفوظ یعنی اللہ تعالیٰ کا وہ خاص رجسٹر جس میں سارا ریکارڈ ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، جو کہ اس دنیا کے بنائے جانے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے سارے جو معاملات تھے، جتنے جو بھی انسان اور جو بھی دیگر جاندار یا جو بھی معاملات اس دنیا میں ہونے تھے، ان سب کی تقدیریں اور سب کے رزق اور معاملات وہ سب اللہ تعالیٰ نے اس میں لکھ کے وہاں پہ رکھتی ہے۔ آپ کہہ لیں اللہ تعالیٰ کا ایک کمپیوٹر جس طرح آج کل ہمارے ہاتھوں میں ہے جس میں سب کچھ ہوتا ہے، تو سوچیں جو اللہ تعالیٰ کا کمپیوٹر ہے وہ کتنا زیادہ پاورفل ہوگا، اور اس میں کس حد تک اس کا علم جو ہے وہ کس حد تک کا ہوگا۔ یعنی دیکھیں آج اس دنیا میں ٹھیک ہے انسان نے بڑی ترقی کر لی، بڑا علم حاصل کر لیا، لیکن کوئی بھی یہ نہیں بتا سکتا کہ اس پوری کائنات میں چونٹیاں کتنی ہیں، کتنی تعداد میں ہے نا، ایگزیکٹ تو کوئی نہیں بتا سکتا۔ اور پھر یہ کہ ان کا رزق کہاں سے ان کو ملے گا اور کتنا ملے گا، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کا حساب کتاب دیکھیں، سبحان اللہ، یعنی کس انسان کی عقل ہی دنگ رہ جاتی، ختم ہو جاتی ہے، بلکہ کہ کسی جگہ پہ کوئی پتا بھی گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو علم ہے، کسی سمندر کی گہرائی میں بھی اگر کوئی جاندار ہے تو اس کو بھی اللہ نے رزق دینا ہے، خشکی پہ جو جاندار ہے، کوئی چھوٹا سا چھوٹا کیڑا کوئی زمین کے اندر ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے رزق دینا ہے، کوئی باہر چل رہا ہے، کوئی نظر آنے والا جاندار ہے یا نہ نظر آنے والا۔ انسان کی حیثیت ایسی نہیں ہے کہ وہ ان سب چیزوں کو سمجھ سکے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کچھ جو ہے اس میں لکھ دیا ہے، اور اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم تو ایسا مکمل ہے اور ایسا زبردست ہے اللہ تعالیٰ کا جو سارا ریکارڈ ہے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے اس میں پھر کوئی کمی بھی نہیں ہوتی، وہ جو سب کچھ آلریڈی وہاں پہ نوٹ کیا جا چکا ہے، سب کچھ اس کے حساب کتاب میں ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ سب جو ہو وہ اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔
تو کتاب سے مراد لوح محفوظ بھی لیا گیا ہے، اور کتاب سے مراد انسان کا اعمال نامہ بھی ہو سکتا ہے، کہ یعنی انسان اپنی دنیا میں جو کچھ کرتا ہے وہ سب کچھ بھی تو لکھا جا رہا ہے نا انسان کے اعمال نامے میں، تو وہ اس میں بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی، یعنی جو جو اعمال کیے ہوں گے نا اس کے مطابق ہی انسان کو اس کا ریوارڈ ملے گا۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان وہاں پہ جا کے کہے گا کہ نہیں میں نے تو ایسے نہیں کیا، یا میرے تو بڑے اعمال تھے تو اس میں وہ تو کم ہو گئے ہیں۔ اگر وہ کم ہوں گے تو وہ کسی اور ریزن کی وجہ سے ہی ہوں گے، کہ جو انسان نے دنیا کے لیے کیے ہوں گے یا ریاکاری کے لیے کیے ہوں گے، وہ بھی لکھا ہوگا وہاں پہ، اس کی بھی ریزن۔ ایک ایک چیز جو ہے وہ انسان کے اعمال نامے میں لکھی جا رہی ہے، اور سب اللہ کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ یہاں پہ یہ مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاں انسان سب آخرت میں اکٹھے کیے جائیں گے نا، تو وہاں پہ تمام جاندار جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ بلکہ صحیح مسلم کی حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ قیامت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تم سے حقداروں کے حق ادا کروائے جائیں گے، یہاں تک کہ سینگ والی بکری نے اگر بے سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو اس کا بھی بدلہ دلوایا جائے گا۔ یعنی یہاں تک اللہ تعالیٰ کا عدل جو ہے اس کے تحت معاملہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کا عدل اتنا زبردست ہوگا۔ اور پھر یہ بھی آتا ہے روایات میں کہ آخرت میں جو ہے سب جاندار بھی اکٹھے ہوں گے، انسان تو ہوں گے ہی ہوں گے، اور پھر یہ جو جاندار ہیں ان کو سب کو جو ہے وہ ایک طرح سے یعنی ان کو مٹی کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور اس وقت پھر کافر کہے گا یا لیتنی کنتو ترابا، کہ اے کاش ہے میرے پہ ہلاکت، کاش میں بھی مٹی ہو جاتا، میں بھی ان کے ساتھ ہی فارغ ہوں۔ اس کو تو پھر اپنا انجام نظر آ رہا ہوگا۔ تو دیکھیں انسان کیسے یہ سمجھ کے بیٹھا ہوا ہے کہ کوئی حساب کتاب کا دن نہیں آنا، یا کوئی اس کی پوچھ نہیں ہونی، یا کوئی اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ نہیں ہونا، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ میں نے تو اس دنیا میں جو جاندار پیدا کیے ہیں، جانور ہیں یا پرندے، میں نے تو ان سب کو بھی اکٹھے کرنا، ٹھیک ہے۔ آلدو وہ جو ہے ظاہر ہے ان میں وہ مکلف تو نہیں بنائے گئے کیونکہ ان کو شعور تو نہیں دیا گیا، لیکن یہ بیسیکلی انسانوں کو سمجھانے کے لیے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر ان کو اکٹھا کیا جائے گا تو تم کیسے یہ سمجھ سکتے ہو کہ تم اس سے فرار حاصل کر سکتے ہو یا تمہاری چھوٹ ہو جائے گی۔ تم تو مکلف بنائے گئے ہو، تمہیں تو شعور دیا گیا، تمہیں تو ہدایت کے لیے کیا کیا بندوبست اللہ تعالیٰ نے کیے، تو تمہیں تو ضرور بالضرور اکٹھا کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیسیکلی یہ آیت انسانوں کو یہ سمجھانے کے لیے جو جانوروں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بتایا نا۔ اللہ تعالیٰ سب کو یہ توفیق بھی دے اور سب کو یہ فہم اور شعور دے، اور اتنا الرٹ رہیں ہم سب کہ ہم آخرت میں اللہ کے سامنے اکٹھے کیے جانے، اٹھائے جانے اور جواب دہ ہونے کی جو سارے معاملات ہیں ان کو ہم نظر میں رکھتے ہوئے یہ زندگی گزاریں۔ یعنی انسان جو بھول جاتا ہے، غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، پھر اپنی منمانی کی زندگی گزارتا ہے۔ بیسیکلی یہ جو آپ دیکھیں بار بار ان آیات میں، پچھلے ہفتے بھی ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ آخرت کا جو کانسیپٹ ہے نا انسان کا، وہ بیدار کیا جاتا ہے اور اس کو ٹھیک کیا، ٹھیک ہے۔ ابھی اس کو یہیں تک رکھتے ہیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم انشاءاللہ جتنا بھی وقت ملے گا ہم کوئی چھوٹی سورت جو ہے اس کی تفسیر کریں گے، تاکہ یہ بھی ساتھ ساتھ ہم دیکھتے رہیں۔ تو سورۃ الہمزہ جو ہے وہ میں نے آج کے لیے ڈیسائیڈ کی ہے۔ ایسا کرتے ہیں تلاوت اور ترجمہ سن لیتے ہیں آج میں۔ ابھی اس لیسن کا تلاوت پلے کرنی ہے؟ او ہاں سوری میں بھول گئی، کر دیں پہلے اس کی کر دیں، ٹائم کا کر دیں۔ قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى
استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من